अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रुसा चौधरी और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, जो इस वक्त बहरी नाकाबंदी, फ़िज़ाई हमलों और आबनाए हरमस की जो पाबंदियाँ हैं उसके बाद एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये जंग किसी तौर पर पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही और इसके ऊपर हम काफ़ी दिनों से बहस भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसी जंग जो ऑलमोस्ट एक पीस डील तक पहुंची एंड देन उसके बाद वो पीस डील नाकारा हो गई और दोनों ममालिक ने उस जंग को शुरू किया। वो जंग शिद्दत के साथ दोनों ममालिक के दरमियान जारी है और इतनी तेज़ी से ये जंग बढ़ रही है कि इससे न सिर्फ उन दोनों ममालिक को बल्कि पूरी दुनिया को एक ख़तरा लाहक है। कैसे देखती हैं आप इस सिचुएशन को करंट? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होगा कि ईरान अमेरिका जंग किन किन फ्रंट्स पर लड़ है। ये देखना ज़्यादा अहम है कि क्या वजूहात हैं जिसके तहत ईरान और अमेरिका को ये जंग सूट करती है। एक बात तो तय है कि ईरान के लिए इस जंग में नुकसान कम है। ईरान बाय एनी मिलिट्री डॉक्ट्रीन इसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे ले गया है और ईरान अपनी बहुत सी छुपी हुई कैपेबिलिटीज़ दिखाने में कामयाब रहा है और ईरान अपना एक वो स्टेटस दुनिया में बनाने में कामयाब हो गया है जो कि पिछले 10-15 साल से बहुत नीचे जा चुका था वो ताकत के स्केल पे। और ईरान के हक में नज़र आता है कि ईरान जितनी ये जंग लंबी होगी ये ईरान को फ़ायदा देगी, क्योंकि ये जंग जितनी लंबी होगी एक तो इसमें अमेरिका की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, दूसरा अमेरिका की प्रेस्टीज और रेपुटेशन ज़्यादा लग रही है, और तीसरा मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान इसको कम से कम मिड टर्म्स तक खींचना चाहता है, नवंबर 2026 तक। वो एक बहुत अहम मोड़ होगा जिस पे ईरान के लिए बहुत मौका होगा कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्रेडिट कर सके, क्योंकि इस जंग का नुकसान जो है वो पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस बहुत बुरी तरह हर्ट हो रही है। अच्छा, लेकिन देखिए ईरान, ठीक है, एक जानिब हम इस बात को अग्री करते हैं, लेकिन अगर हम देखें खलीजी ममालिक के साथ ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है, ख़ासतौर पर उन ममालिक पर जिनके ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है। तो ईरान को भी तो ऑटोमेटिकली उससे नुकसान पहुँच रहा है, उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। देखिए, पिछले 10 से 20 साल में ईरान ने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि उन खलीजी ममालिक पे अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर सकता। ईरान अगर इन्हिसार कर सकता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे, तो वो सब ज़्यादा रूस पे और उसके बाद किसी हद तक चीन पे कर सकता है। किसी हद तक वो कनेक्टिविटी जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ उसको वो फ़ायदा देती है। खलीजी ममालिक ने जो रोल प्ले किया है और जिस तरह अनकंडीशनली बहुत हद तक वो अमेरिका के साथ रहे हैं, तो वो सिचुएशन ईरान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करती। और इस लास्ट कॉन्फ्लिक्ट ने ईरान को एक नया बहुत बड़ा हथियार दे दिया है जो अगले 10 से 15 सालों में ईरान के लिए एक बहुत बड़ा ताकत का ज़रिया बन चुका है। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। बिल्कुल, ये एक ज्योग्राफी का ऐसा बेनिफिट था ईरान को जो इससे पहले शायद ईरान को रियलाइजेशन नहीं थी कि वो इसको इतना इफेक्टिवली यूज़ कर सकता है और ग्लोबली वो अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो अब एक दफ़ा और नाकाबंदी हो जाएगी जिससे दुनिया को ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा, लेकिन ईरान को उसका लॉस नहीं है बल्कि ईरान को बहुत बेनिफिट है। और इसमें एक थर्ड एक्टर है जिस पे डायरेक्टली बात नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बात होती है, और आज यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने भी इसकी तस्दीक की। तो जो इस जंग को प्रोलॉन्ग करना सबसे ज़्यादा इसराइल के हक़ में है। बिल्कुल, और वहीं से ये चीज़ें जो हैं वो एक्टिवेट की जाती हैं, वहीं से एस्केलेशन जो है वो प्रोवोक की जाती है। इसराइल की देखें, इसमें कोई डायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, और जितना ईरान इंगेज रहेगा इस वॉर में उतना इसराइल को मौका मिलेगा मिडल ईस्ट में अपनी डोमिनेशन और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, लबनान में, जॉर्डन में, गज़ा। एक चीज़ के बारे में हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि फ़लस्तीनी इलाकों में, मगरबी किनारे में और गज़ा में अब इसराइल ने कोई ना कोई अगले 2-3 सालों में कोई फ़ैसला कुन पेशरफ्त करनी है। तो उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि ईरान
کہیں نہ کہیں انگیج. اچھا ہم اسرائیل کی بات کر لیتے ہیں. جے ڈی وینس کے بیان کا آپ نے بھی ذکر کیا. جے ڈی وینس کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ اب اسرائیل کے جو معاملات ہیں یا اس کی پوزیشن کو بھی کال آؤٹ کیا جا رہا ہے ان امریکہ. تو کیا ان کے بیان کے بعد آپ یہ دیکھتی ہیں کہ اسرائیل کا جو اثر و رسوخ ہے اور جو اس کے جو انوالومنٹ ہے امریکہ میں اس میں کوئی کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں اسرائیلی جو انویسٹمنٹ ہے نا امریکن اکانومی میں اور امریکن پولیٹکس میں وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. لیکن اس جنگ کا ایک نقصان جس کا میرا خیال ہے کہ پہلے حصے میں زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو آپس کی جتنی بھی ڈسپیوٹس ہیں جو اب تک بڑی ہڈن رہتی تھیں اور امریکی صدور جتنے بھی آئے ایک کے بعد ایک وہ ان پہ قابو پانے میں کامیاب رہتے تھے. لیکن اس دفعہ وہ اتنا کھل کے سامنے آئی ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا اور اس کا پہلا نقصان امریکہ کو ہے. اور اس جنگ ایران امریکہ جنگ کے پیچھے جہاں انٹرنیشنل انوائرمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہاں پہ ایران کی بھی اور امریکہ کی بھی اندرونی سیاست کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اس جنگ سے 28 فروری سے لے کے اب تک امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علاوہ ایک اور پاور ابھر کے سامنے آ رہی ہے اور وہ ریپبلکنس کے اندر ہی ہے اور وہ ہے وائس پریزیڈنٹ بالکل جے ڈی وینس. اور وہ اپنی بار بار پوزیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں اینٹی وار اور اگینسٹ اسرائیل. اور جتنی بھی باتیں انہوں نے اب تک کی ہیں ٹرمپ کے مقابلے میں ان کے بیانات جو ہیں وہ زیادہ مستحکم دکھائی دیتے ہیں یا وہ اپنے بیانات کے حوالے سے زیادہ بیلنسڈ دکھائی دیتے ہیں. جبکہ اگر ہم ٹرمپ کو دیکھیں تو ان کے بیانات بھی بہت ویلیٹائل ہیں. دین دے سوئچ بیک سچویشنز اگین اینڈ اگین جو کہ ان کی اوور آل پولیٹیکل امیج کے لیے ایک افیکٹ بن رہا ہے. واٹ ڈو یو سے؟ یہی جو ایک بیہیویئرل انسٹیبلٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور بہت زیادہ ان کی ڈپلومسی کا طریقہ بھی ایک بزنس مین کے طور پہ ہے تو یقیناً یہ امریکن اور بزنس مین بھی سیٹ والا بزنس. ہاں ایگزیکٹلی یہ کلچر جو ہے امریکی سسٹم اور امریکی اسٹرکچر کو فیور تو نہیں کرتا نا اور امریکی انٹرسٹس کو فیور بھی نہیں کرتا. تو یہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنا امیج ریٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسی پرسنالٹی ہو. تو میرا خیال ہے کہ ایک امریکن وائس پریزیڈنٹ تھوڑی سی ایک اسٹیبل پکچر دیتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو ان کی ایک نیوٹرل اور کسی وقت مائلڈ سی پوزیشن نظر آتی ہے جبکہ سیکرٹری آف وار اور پریزیڈنٹ ان کی ایک بڑی ہارش اور ہاکش اپروچ ہے. تو یہ ایک انٹرنل پالیٹکس ہے. اور اسی طرح آپ ایران کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو دیکھیں ایک بات تو فیکٹ ہے نا کہ ایران کے اندر ایک بہت بڑی ویو تو اٹھی تھی اینٹی ریجیم جو کہ یہ وار کامیاب رہی ہے اس کو سبسائڈ کرنے میں اور ریجیم چینج نہیں ہوئی. لیکن اگر آج یہ جنگ رک جاتی ہے اور اس کے بعد معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے اٹھنے کے چانسز زیادہ ہیں. بالکل. ابھی آپ نے اینٹی ریجیم کیمپین کی بات کی تو بہت ساری باتیں اس حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا اس کو خراب کرنے میں یا اس کو نلیفائی کرنے میں ایران کے اندر سے بھی کچھ عناصر شامل ہیں. بہت سارے ہارڈ لائنرز ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کیونکہ وہاں پہ لیئرز آف گورنمنٹ ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہاں پہ بہت سے ماڈریٹ ایلیمنٹس اور بہت سے ہارڈ لائنرز بھی. ایک بات تو ہے نا کہ اس جنگ سے ایک ٹاپ لیڈرشپ ساری ختم ہو گئی. بالکل. اور اب جو ایک لیڈرشپ ہے ایک بہت بڑا ویکیوم ہے اور وہ ویکیوم ابھی تک اس لیے ویزیبل نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں اس کے ویزیبل نہ ہونے میں اس جنگ کا کردار ہے. بالکل. وہ اس جنگ کی تیاری تو کیے ہوئے تھے لیکن امن کی حالت میں کیا وہ تیار ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل. اور ود ان ایران ایک IRGC ہے, ایک ان کی ریگولر ملٹری ہے, ان کی آپس کے مسائل بھی ہیں, پھر ایرانی سوسائٹی کے پرابلمس ہیں اور وہ جو ایک ٹاپ لیڈرشپ تھی جو کہ اس پوزیشن میں تھی کہ شاید اینٹی ریجیم ویوز کو اور اس طرح کی جو موومنٹس تھیں ان کو شاید کسی حد تک کنٹرول کر سکتے تھے, وہ اب وہ نہیں رہی وہ لیڈرشپ. تو ایک لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے. اگر جنگ رک جاتی ہے اور امن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے بڑا سوال اٹھے گا ایران کے اندر کہ اب لیڈرشپ کہاں ہے اینڈ ہاؤ دے وڈ, اور رہبر جو ہے انہیں سامنے سے آ کے لیڈ کرنا پڑے گا. یہ بہت ایک بڑا ایک سوال. رشیا اور چائنا کی اگر ہم بات کریں تو ادر دین پاکستان رشیا اور چائنا کا ایک بڑا کردار ہے اور ابھی بھی رشیا اور چائنا ہی وہ فریق ہیں جو اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کا کرنٹ اسٹیٹس اس ثالثی میں ابھی تک آپ کیا دیکھتی ہیں؟
دیکھیں ثالثی تو بڑی ولنریبل تھی، شروع سے تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑی ٹائٹ روپ تھی. جو ثالث تھے انہیں پہلے بھی اس کا اندازہ تھا، لیکن ابھی پاکستان کی بھی ویٹ اینڈ واچ پالیسی ہے. بالکل. کیونکہ یہ ایک انتہائی ولنریبل سچویشن ہے اور دونوں سائڈس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور اپنے انٹرسٹس ان کے اتنے ڈائیورج کرتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ آنے پہ لانے کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ گراؤنڈ کی ضرورت ہے. اس میں چین کو اگر ڈائریکٹلی رول پلے کرنا ہے تو چین کو پھر ایک ڈائریکٹ رول پلے کرنا پڑے گا، جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چین اس پوزیشن میں شاید ہے کہ وہ دونوں کو کچھ آفر کر سکے اور پھر ان کا ڈائریکٹلی کوئی انٹرسٹ پیدا ہو امن، دیر پا امن معاہدے میں. تو چین میرا خیال ہے کہ اس میں نہیں آئے گا، جو کہ یقیناً نہیں آئے گا، کیونکہ چین ابھی کسی بھی کانفلکٹ کا ڈائریکٹ پارٹ نہیں بنے گا. آگے چل کے بھی اگر ثالثی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے قطر شاید کسی حد تک بنے. ابھی تو قطر نے انکار کر دیا ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز میں قطر کا اتنا یہی سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ اب ہمیں ایونچولی جانا تو میڈیشن کے اوپر ہی ہے، جانا تو ثالثی کے اوپر ہی ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو سب سے پہلے پاکستان. ہم بات کر رہے تھے ایران امریکہ وار کے حوالے سے اور بات ہو رہی تھی ثالثی کے حوالے سے. ڈاکٹر زینب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر زینب بتائیے گا، ہم ثالثی کے اوپر بات کر رہے تھے اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رشیا اور چین کے حوالے سے اور کون کون سے ممالک ہیں جو ثالثی میں کردار ادا کر سکتے ہیں، جو ٹاکنگ اباؤٹ دا قطر. جی قطر دیکھیں ابھی تو قطر نے انکار کر دیا ہے ابھی اس دوبارہ جو کانفلکٹ شروع ہوا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں آگے چل کے اگر دوبارہ میڈیشن ایفرٹس شروع ہوتی ہیں تو قطر کے لیے اس سے لا تعلق رہنا اتنا پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ سٹیکس جن ملکوں کے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں، اس میں سب سے سر فہرست قطر ہے. بالکل. اس کی تو ساری کی ساری LNG ٹریڈ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتی ہے، اور یہ کبھی بھی قطر کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کا ویپن بن جائے، جو کہ بن چکا ہے. تو قطر کسی نہ کسی ایسے ارینجمنٹ پہ لانے کی ضرور کوشش کرے گا جو کہ اوپن اور فری نیویگیشن ہوتی رہے اسٹریٹ آف ہرمز میں. اس کے علاوہ جو ممالک ہیں، دیکھیں UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی میجر جو ایکٹیویٹیز ہیں دبئی پورٹ سے اس کو ایونچولی فجیرہ میں شفٹ کریں گے، جو اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر آ جائے گی. لیکن وہ بھی ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، وہ پورٹ بننے میں کافی وقت لگے گا. تو لیکن اس سے پہلے UAE تو اپنی آپشن لے چکا ہے، وہ تو ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اب. تو قطر لیڈنگ رہے گا اور پاکستان کا اس سے لا تعلق رہنا بہت مشکل ہے. اور چین بھی یہی چاہے گا کہ پاکستان فرنٹ رول پہ رہے اس میڈیشن میں، کیونکہ پاکستان کے نہ صرف سمندری بلکہ زمینی انٹرسٹس، پاپولیشن کے انٹرسٹس، آپ کا جو معاہدہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے اور باب المندب تک بات جاتی ہے اور حوثی باغی بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ڈائریکٹلی ان کا ٹارگٹ تو سعودی عربیہ ہوگا. بالکل. تو یہ کانفلکٹ اتنا پھیل جائے گا کہ اس میں پھر خدا نہ خواستہ پاکستان کو ڈائریکٹ پارٹی نہ بننا پڑے. تو اس لیے ثالثی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں، ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ملک کے اندر کے حوالے سے، اندر کے معاملات کے حوالے سے. آپریشن شابان جو ہے وہ چل رہا ہے، 5 جولائی سے اس کا آغاز ہوا ہے. ایک بہت اہم آپریشن ہے اور اب تک اس کی کارروائیاں جو ہیں وہ مزید ایکسٹینڈ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن اوور آل اگر ابھی ہم دیکھیں تو ہٹ بیک کرنا ان کی جانب سے بھی شروع کیا گیا ہے. اوور آل ابھی تک آپریشن شابان کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں آپریشنز ہم نے بہت سے ملٹری آپریشنز کی اور انفارچونیٹلی ہمیں بار بار کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ہمارے آس پاس کے کانفلکٹس ہیں وہ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور جو افغانستان کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے مسئلہ، ظاہر ہے کہ آپ جتنا مرضی پاکستان افغانستان بارڈر کو، اس ڈیورنٹ لائن کو گارڈ کر لیں، لیکن نیچرلی اور جغرافکلی یہ سپورٹ نہیں کرتا ہمیں. تو اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اس علاقے میں پاکستان کے اندر بھی بہت پرانا آنا جانا ہے، اثر و رسوخ ہے، سیف ہیونز ہیں. تو بار بار ان کے لیے پاکستان میں آ کے اندر پناہ لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
لیکن جس طرح سے ریاست کو ایک دفعہ پھر ہٹ کیا جا رہا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں یہاں پہ کانفلکٹ چلتا رہے گا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی انگیج رہے انٹرنل انسٹیبلٹی میں. دوسرا افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں اس کا یہ ریئیکشن ہے اور یہ ریئیکشن آگے چل کے شاید مزید تیز بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں جو بھی پرابلمس تھیں جو بلوچستان کی بھی سیپریٹسٹ موومنٹس تھیں ظاہر ہے کہ ان کو اب سپورٹ زیادہ مل رہی ہے. بالکل ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی مل رہی ہے, انہیں ہر طرح سے پولیٹیکل لاجسٹکس فائنینشیل ہر طرح کی سپورٹ مل رہی ہے. تو ایک دم سے وہ جو طاقتور ہوئے ہیں ریاست کو دوبارہ سے اٹیک کرنے پہ اس کی یہ وجوہات ہے. لیکن ایک ملٹری آپریشن کی جتنا مرضی وہ کامیاب ملٹری آپریشن ہو اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ ملٹری آپریشن سے ان کی کیپیبلٹیز ملیٹنٹ کیپیبلٹیز ان کی لاجسٹکس یہ سب تو آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن جو سوسائٹی کے اندر کی پرابلمس ہیں جو بار بار ایسے ایلیمنٹس کو سپورٹ دیتی ہیں یہ دوبارہ ہوتا رہے گا. تو جب تک ہر ملٹری آپریشن کے بعد ہم اپنا سویلین سیٹ اپ ٹھیک نہیں کریں گے, ہم وہاں پہ ریفارمس کی بات نہیں کریں گے, اکنامک کنڈیشنز پہ توجہ نہیں دیں گے, یہ آپریشنز ہم کب تک کرتے رہیں گے. اچھا, آپ نے بہت اچھی بات کی سویلین سیٹ اپ کی. پچھلے 3 دن سے ہم اپنے پروگرام میں اسی چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن پاکستان میں پہلے بھی ہوتے آئے ہیں اور ہر دفعہ ملٹری آپریشن کے ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ اسی طرح کے عناصر دوبارہ سے سر اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر انہیں فائنینشیل سپورٹ بھی مل جاتی ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا اسرائیل جیسے ممالک جو ہیں یہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے ان چیزوں کو سپورٹ کرنے سے اور وہ چیزیں چلتی رہیں گی ان کی جانب سے. اب ہمارے اندر کی چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس میں سویلین سیٹ اپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے, لیکن اس سویلین سیٹ اپ کو بنانا کیسے ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کچھ سجیشنز ہم ڈسکس کر رہے تھے. جیسے کہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہ بہت بڑا ہے, رقبے کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ہے. اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے کیا ہمیں اس کو 4 صوبوں میں ڈیوائڈ کر دینا چاہیے, کیا ہمیں اس کے اندر چیزوں کو ڈفرینٹ یونٹس میں ڈیوائڈ کر کے ہم بہتر سیٹ اپ بنا سکتے ہیں, یا اس کا کوئی اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے جس میں ہم سویلین سیٹ اپ کو ایک بہتر انداز میں امپلیمنٹ کر سکیں, تاکہ جب تک پلان بنانا از ون تھنگ اینڈ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا از ویری ڈفرینٹ اینڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ڈبیٹ بڑے سالوں سے پاکستان میں چل رہی ہے کہ جی آپ کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام لے آئیں اور کبھی نئے صوبے بنائیں. نئے صوبے بنانے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن نئے صوبے بنانے کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہوگا جس کا میرا خیال ہے کہ پاکستان ابھی متحمل نہیں ہو سکتا, وہ ہے آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی اور بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بڑھ جائے گی. ایک چیز جو کہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے کہ وہ ایک بہترین سسٹم کی گارنٹی ہے وہ, اور جب آپ جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں, سویلین سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے جو بہترین اگزامپل دنیا میں سیٹ کی گئی ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹس, لوکل سیلف گورنمنٹس. آپ جتنے مرضی صوبے بناتے جائیں, جب تک ایک کوئی بھی سیٹ اپ ٹاپ سے لا کے لوگوں کے اوپر بٹھا دیا جائے گا وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی نظام سیاسی پارٹی کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے اپنے لوگوں کے اندر, اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں. تو بلوچستان کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ریپرزنٹیشن, ایکچوئل ریپرزنٹیشن. تو اس کا حل, بہت بہترین حل ہر پاکستان کے حصے میں یہی ہے کہ آپ لوکل گورننس کا سسٹم اسٹرانگ کریں, لوکل گورنمنٹس لائیں, لوگوں کو شامل کریں, انگیج کریں کہ اپنے مسئلے خود بھی حل کریں. بالکل. اور لوگوں کو ریپرزنٹیشن ملنی شروع ہو جائے گی تو بہت سے مسئلے آپ کے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اور پھر جو بہت شدید قسم کے مسائل ہیں اور ایسے مسائل ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ باہر سے پیدا کیے جا رہے ہیں, آپ اپنی توجہ ان پہ مرکوز کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے نئے صوبے, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس, آپ اس کو جو بھی کہہ لیں, جب تک ایک لوکل گورننس کا اسٹرکچر نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ایران میں ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو گئی, بالکل, لیکن وہ شہر, ان کے علاقے, ان کے صوبے بہت بہتر طریقے سے چل رہے تھے. ان کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. آپ دنیا کی کسی بھی کامیاب ڈیموکریسی میں دیکھیں, آپ چین میں دیکھیں, تو آپ جب تک لوگوں کے پاس ان کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ نہیں لائیں گے جو کہ ان کا ریپرزینٹیو سیٹ اپ ہوگا پاکستان کے ہر حصے میں,
بالکل یہ ہر حصے کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہر قسم کا پاکستان کا جو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے, سوشل کانفلکٹس ہیں, ان کا حل اس نظام میں موجود ہے. اگر ہم افیکٹولی اس کو بنانے کی, ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے بہت سے مسائل حل کر اچھا, سکتے ہیں. اگر ہم لوکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں یا لوکل سیٹ اپس کی بات کریں, سیاسی معاملات کو اگر ہم کو ریلیٹ کریں ان چیزوں سے, ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست ہماری کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ دو پارٹیز مل کر بیٹھتی ہیں تو تیسری کھڑی ہو جاتی ہے. ابھی بھی ہم دیکھیں جو سچویشن ہماری اس ملک میں چل رہی ہے, جس طرح کے آپریشن کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ایسے میں بھی کل مولانا فضل الرحمان کے بیان کے اوپر بہت ساری تنقید ہم نے سنی, اور ان کا بیان جو ہے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو سیاسی جماعتوں کا بھی تو اس میں بڑا اہم کردار ہے ان سیٹ اپس کو لگانے میں. تو ان کے حوالے سے کیا تجاویز ہیں آپ کی کہ ہم ان کو کیسے ایک پیج کے اوپر لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی پارٹیز کو ایک پیج پہ لانا بہت مشکل ہے اس وقت. ہمارے پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس جتنے بڑھ چکے ہیں, لیکن سیاسی پارٹیز اور 4 ڈفرینٹ قسم کے پولیٹیکل ڈائمینشنز جو ہیں وہ آپ کے 4 صوبوں میں حکومت بنائی ہوئی ہے, کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے. بالکل. لیکن ایک چیز سب کے لیے کامن ہے, جس کی گورنمنٹ ہے, کہ گراس روٹ لیول پہ ان کی ایکسیپٹنس بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے, لیجیٹیمیسی کم ہو رہی ہے ان سب کی. ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی یہ اہم ہے کہ اپنے آپ کو گراس روٹ لیول پہ اگر وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, تو نئے صوبے بنانے سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف جائیں. اب اس میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ وہ پارٹی سیٹ اپس اور پارٹی جس صوبے میں جس کی حکومت ہے وہ یہ چاہے گا کہ لوکل گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو. تو اگر ایز اے فرسٹ اسٹیپ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ اگری کر لیں کہ آپ الیکشن تو کرائیے 4 صوبوں میں لوکل گورنمنٹس کے, اور لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ تو بنائیے, لیکن چاہے نان پارٹی بیسس پہ انیشلی بنا لیں. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ الیکشن بھی ہو جاتے ہیں. لیجسلیشن تو پچھلے چند سالوں میں بے تحاشا ہو چکی ہے لوکل گورنمنٹ پہ, لیکن اگر آپ اس کو بنا بھی لیتے ہیں, الیکشن بھی کرا لیتے ہیں اور بن بھی جاتی ہیں لوکل گورنمنٹس, جب تک آپ کچھ ایکچوئل لوکل لیول کی, گراس روٹ لیول کی امپلیمنٹیشن پاورز ان کو نہیں دیں گے, تب تک وہ بھی فنکشن نہیں کر سکتے. بالکل, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو سب سے پہلے پاکستان. پروگرام میں بات چل رہی تھی پاکستان میں ہونے والے آپریشن شابان کے حوالے سے, اور ڈیفینیٹلی ہم یہ بات کافی دنوں سے کر رہے ہیں کہ آپریشن کوئی بھی ہو وہ ختم ہو جائے جب تک سول گورنمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی, جب تک اس لیول پر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے, چیزیں ریوائیو اس طرح سے نہیں ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں اسی جنگ کے حوالے سے جو صورتحال ہماری اکانومی کی ہے اور جس طرح سے اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی. اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیس اسلم صاحب, ماہر معاشیات ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم بات کر رہے تھے ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے, آبنائے حرمز کے حوالے سے, جس کی وجہ سے جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے پوری دنیا کی اکانومی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ شکریہ بہت بہت. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس جنگ کے دونوں پہلو ہیں. جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کے پیسے بن رہے ہیں, پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے اس میں بھی, مگر ہمارے جیسے ملک جو ہیں جو امپورٹر ہیں پیٹرول کے اور دیگر چیزوں کے, ان کی کرائسس آیا ہوا ہے. یہ 2 مہینے پہلے بھی جو جنگ ہوئی تھی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھیں تو ہماری اکانومی جو 3.7 پہ 3% گروتھ پہ تھی وہ 2.7 پہ آ گئی, گروتھ نیچے آئی. ہماری انفلیشن جو ہے جو 8% پہ تھی وہ کہیں 14-15% پہ چلی گئی تھی. ہماری انٹرسٹ ریٹ تو ویسے ہی بڑھا دیے تھے 10.5% سے 11.5%. ہماری ان امپلائمنٹ ریٹ بھی بڑھ گیا کہیں بہت زیادہ, اور یہ سارا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی پہ آیا. اب پھر وہی ہو رہا ہے کہ
हॉर्मज़ के रास्ते बंद हैं और रेड सी के भी रास्ते बंद हैं। ईरान और दीगर गल्फ मुल्कों के जो तनसीबात हैं उसकी तेल की और गैस की, उस पर बमबारियां हो रही हैं ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। एक और दूसरी तरफ भी एक जंग है रूस और यूक्रेन की, वहाँ भी जो तनसीबात हैं ऑयल की, उस पर भी दोनों मुल्क हमला कर रहे हैं। सो एक ऐसा क्राइसिस आ रहा है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना देखा हो। तो इंसानी जाने तो जा ही रही, उसका इम्पैक्ट हमारे, जो हमारी कोताही है वो ये है कि ये 2 महीने जो जंग बंद रही हमारी वजह से, और वो जो ईरान को तेल बेचना की इजाजत दे दी थी अमेरिका ने, तो हमें अपने जखीरे ईरान से खरीद के लैंड रूट भर लेने चाहिए थे। अच्छा, हमने ये नहीं किया। कैस असलम साहब, अब मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, हम पे बड़ा प्रेशर आया, खासतौर पर पूरी दुनिया की इकॉनमी पे बहुत प्रेशर आया, लेकिन आज सुबह वज़ीर आज़म साहब का बयान आया, वो कहते हैं अल्लाह के करम से मईशत मुस्तहकम है। मुझे बताते हैं मईशत मुस्तहकम है? बात ये है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ेंगी तो वो उसका असर आता है, एकदम तो नहीं आता, मगर उसका असर आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है। ये मैं मानने को तैयार हूँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मईशत है वो 2-3 चीज़ों पे चलती है। वो IPPs पे चलती है, उनकी मईशत मुस्तकम है, हालांकि वो भी 60% अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉरेन ऑयल से पैदा करते हैं और उन पे भी असर आएगा। दूसरी तरफ फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, आप देखें कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे हुई है, दुनिया की भी स्टॉक मार्केट गिरी हैं, और फिर आप देखें हमारी भी गिरी है। और फिर तीसरा जो है वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी शायद वहाँ प्रॉब्लम ना आया हो। एक आपको डिविडेंड मिला है कि अब क्योंकि वो बंद है हॉर्मुज़ का रास्ता, तो कराची और गवादर पोर्ट पे और पोर्ट कासम पे दुनिया के वो टैंकर्स और जहाज आए हैं, जिससे आपने रेवेन्यू बहुत कमाया होगा इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो वो जो अपर क्लासेस हैं जिनको आप इतराफिया कहते हैं, उनकी मईशत तो मुस्तहकम होगी, मगर जब आप इन्फ्लेशन भी बढ़ा रहे हैं या बढ़ गई है, एक ही हफ्ते में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 300 से लेके 313 तक चली गई। अब परसों देखना है कि वो कहाँ जाती हैं। डीजल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो उसका सारा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा ना। जब आप वहाँ से एग्रीकल्चर की चीजें जो हैं वो लेके आएंगे ट्रकों पे शहरों में, तो अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो फिर इन सारी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, मुनाफाखोर वहीं अपना। तो ये दोनों इकोनॉमी चल रही हैं, वो जो पैसे बनाएंगी इस सारे में, और वो जो बाकी 80% मुल्क के लोग हैं जिनके तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। अच्छा, कैसा, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगी, मेरे साथ डॉक्टर ज़ैनब भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मईशत का असर इवेंचुअली आता है, फ़ौरन से नहीं आता। हम अभी पिछली जो असर आया था, जो पेट्रोलियम की कीमतों पर हमारा असर आया था पिछले फेज़ के दरमियान, और जो भी ओवरऑल सिचुएशन हुई थी, वो अभी पूरी तरह रिवर्स नहीं हुआ था और एक दोबारा से हिट बैक किया है, जिसके बाद दोबारा से ये चीज़ें राइज की तरफ जा रही हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है और आने वाले वक्त में मज़ीद भी इफ़ेक्ट होती नज़र आ रही है। आपके नज़दीक ये कहाँ तक जा सकते हैं मामलात? देखें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट अब दोबारा बहुत आगे जाके दोबारा शुरू हुआ है ना, ये बहुत अलार्मिंग है कि इस्लामाबाद MOU को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब कॉन्फ्लिक्ट आगे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये तो दुनिया की पहले भी एस्टिमेशंस थी कि अगर 6 महीने भी ये कॉन्फ्लिक्ट
چلا جاتا ہے تو دنیا پوری کی پوری اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور جو پوری دنیا میں سب سے جو زیادہ ہٹ ہوں گے وہ ظاہر ہے ڈیولپنگ کنٹریز. تو پاکستان تو آلریڈی اکنامکلی بہت ولنریبل پوزیشن پہ ہے. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں ان انڈیکیٹرز پہ ان ڈیپتھ جا کے بات نہیں کر سکتی, لیکن بہت سے اکانومسٹس کا خیال ہے کہ پاکستان میں میکرو اکنامک ڈیولپمنٹ ایٹ لیسٹ ہو رہی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو میکرو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, ایک تو وہ آپ کی نیچے تک آ نہیں رہی بالکل, اور آپ کے اوپر عام شہری کے اوپر برڈن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اگر کسی بھی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو بھی جائے تو یہ کانفلکٹ اس کو انڈو کرنے کے لیے کافی ہے. بالکل, یہ کانفلکٹ جتنا لمبا, اب دیکھیں یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے جس کا پاکستان کو ٹیمپریری فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کی کراچی پورٹ بہت بزی ہو گئی ہے, لیکن جس تیزی سے بلوچستان کی سچویشن خراب ہوئی ہے, اسکلیٹ ہو رہی ہے. آپ گوادر کو تو فلی آپریشنلائز نہیں کر سکے نا, یا اس کے کچھ حصوں کو بھی. پاکستان کے لیے ایک ڈویڈنڈ یہ ہو سکتا تھا کہ اس کے بعد گوادر کی آپریشنلائزیشن ہو جاتی, لیکن آپ کے انٹرنل پرابلمس تو آپ کو ایکسٹرنلی بھی کسی چیز سے بینیفٹ نہیں. اچھا, ہم ڈاکٹر کیس کی جانب واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آبرہ ہرمز اگر بند رہتی ہے جزوی طور پر یا مکمل طور پر, تو پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کو فائدہ یہ ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے, کیونکہ دنیا کی اکانومی کو انہوں نے گروی رکھ لیا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جلدی ختم ہو, گلف ملک بھی چاہتے ہیں کہ یہ جلدی ختم ہو. آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ امیڈیٹلی یو اے ای جو تھا اور سعودی عرب سے جو پاکستانی تھے انہوں نے پیسہ پاکستان بھیجا, تو پچھلے یہ 2 مہینے پہلے ہمارے جو ریزرو تھے وہ بڑی تیزی سے بڑھے, کچھ 13-14 بلین بڑھے تھے. مگر جیسے یہ جنگ طویل دیتی ہے تو پاکستانی جو باہر ہیں وہ کسی اور سیف ہیون میں اپنے پیسے رکھیں گے, یہاں نہیں بھیجیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک آئل امپورٹنگ کنٹری بھی ہیں, مشین امپورٹنگ کنٹری بھی ہیں, ایگریکلچر آئل بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں, را مٹیریل بھی امپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا. نیچرلی اگر آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتے, وہ پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی, آپ بڑے ایسے فیصلے لیں جہاں لوگوں کو وہ جو مناتے آئی تھی اس کا فائدہ ہو, ورنہ یہ بہت مشکل وقت آنے والا ہے, اسپیشلی لوور مڈل کلاس پہ, انڈسٹری پہ, کاروباری لوگوں پہ اور کنزیومرز پہ. اچھا سر, آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے موجودہ ذخائر ہیں پیٹرولیم کے, کیا اس وقت وہ کسی سپلائی شاک کے لیے کافی ہیں یا ہمیں اپنے ریزرو کو بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم اس چیز سے بچ سکیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کے ریزرو کے لیے وہ ہیں آپ کے پاس جس کو کہتے ہیں اسٹوریج فیسلٹیز, اگر نہیں ہے, مگر یہ مجھے پتا ہے کہ یہ 28 دن یا 2 مہینے کے ریزرو ہیں. ہمیں وہ ریزرو 2 وجہ سے چاہیے. ایک ہماری جو ملٹری ہے اس کو چاہیے, اگر کوئی خدشہ آتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا یہ آئی پی پیز کے لیے اور امپورٹنٹ ہے. مگر باقی جو ملک ہے اس کے لیے یہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ جنگ کچھ مہینوں تک چلتی ہے اور یہ بند رہتی ہے شاہراہ ہرمز کی, تو پھر آپ کو دوسری طرف جانا پڑے گا جس کو ہم کنزرویشن کہتے ہیں. بہت شکریہ قیس اسلم صاحب, ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر زینب ہمارے ساتھ موجود تھی, آپ کا بھی بہت شکریہ. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. اب کچھ بات کر لیتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے. ہم تقریباً ہر دوسرے دن پنجاب گورنمنٹ کے کسی نہ کسی نئے انیشیٹو کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. گرین الیکٹرک بس سروس پنجاب میں ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کی توسیع کا ایک نیا
جو ہے ایک نئی کیمپین، ایک نیا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشتبہ بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، جرنلسٹ ہیں. مشتبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا مشتبہ، مریم نواز جب سے وہ گورنمنٹ میں آئی ہیں، آئی ہیو سین شی از ڈوئنگ کمینڈیبل ورک. وہ بہت اچھی چیزیں لے کر آ رہی ہیں، بہت ساری اچھی کیمپینز، بہت سارے اچھے منصوبے وہ لے کر آ رہی ہیں. لیکن یہ جو اسپیسیفک منصوبہ ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کلین انرجی کے اوپر آنا چاہ رہی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ سستی محفوظ ماحول دو سفری سہولیات دیں. لیکن یہ کتنا فیزیبل ہے ایک ایسے ملک کے لیے اور ایک ایسے صوبے کے لیے جس میں ابھی تک ہم لوڈ شیڈنگ کے اوپر اوورکم نہیں کر سکے، وہاں پر ہم الیکٹرک بسز پورے صوبے میں پھیلانے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے، جہاں تک تو منصوبوں کا سوال ہے، مریم نواز صاحبہ کے جو منصوبے ہیں وہ بے شک قابل تعریف ہیں. اور سب سے اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وقت کی ضرورت ہے اس حساب سے الائنمنٹ میں ہو رہے ہیں. کوئی ٹریڈیشنل یا کنونشنل انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ نہیں ابھی تک جو ہے جو وقت کی آنے والی وقت کی ضرورت ہے، جو سسٹینیبل سلوشنز ہیں اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو آبویسلی پاکستان جیسی کنٹری میں جب بھی اس طرح کی ایک نئی انوویشن آتی ہے، اٹ فیسز چیلنجز. بالکل. تو پاکستان کے کیونکہ لنک ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی انیشیٹو کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آلریڈی لوڈ شیڈنگ ہے، پیٹرول کی قلت ہے، اور جو یہ جنگ کے حالات ہیں اس کی وجہ سے کافی مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. یہ آلریڈی لاہور، وزیر آباد، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، ساہیوال، سرگودا، میاں والی میں آپریشنل ہے، اور بڑی کامیابی سے آپریشنل ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو ایکسیس ملی ہے ٹورڈز دا سٹیز جو رورل ایریاز میں رہتے تھے. اور اسٹوڈنٹس کو بھی اسکول جانے میں جو کئی بچے ایسے تھے جو تعلیم نہیں کنٹینیو کر سکتے تھے، لیکن جب سے یہ پروجیکٹس اسٹارٹ ہوئے ہیں تو ان کے لیے شہر جانا یا تعلیمی ادارے تک جانا آسان ہوا ہے، عورتوں کے لیے آسان ہوا ہے. تو اب یہ جو پروجیکٹ ہے، اب یہ لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اکاڑا اور مری میں اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ان کو اب تک جو ہے 1100 بسز اس پروجیکٹ میں فلیٹ میں ان کے شامل ہو چکی ہیں جو آپریشنل ہیں. اچھا دیکھیں، آئی اگری ود یو. میں پھر وہی سوال، مطلب اسی ڈائریکشن کی طرف دوبارہ آؤں گی. جب سے حکومت نے ای وی پالیسیز کا اجرا کیا ہے پورے ملک کے اندر، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ای وی گاڑیوں کو پروموٹ کیا جائے، اور گورنمنٹ نے یہ بھی میک شور کیا کہ جتنے آنے والے نئے پمپس ہیں وہاں پر بھی ای وی چارجنگ اسٹیشنز کو میک شور کیا جائے، ٹھیک ہے. بٹ ابھی تک اگر آپ لاہور سے نکلتے ہیں اور بھیرا تک جاتے ہیں تو اگر بارش ہو رہی ہے راستے میں، اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو یو ول ناٹ فائنڈ دوز اسٹیشنز ورکیبل. آپ گاڑی چارج نہیں کر پا رہے. بہت سارے لوگوں نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو ایک ایسا ماحول جہاں پر اگر موسم تھوڑا سا خراب ہو گیا اور آپ کی گاڑیاں ریچارج نہیں ہو رہی تو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے. وہاں پر ایک اتنا بڑا سرکاری منصوبہ کیسے فیزیبل ہوگا اور لانگ ٹرم کیسے چلے گا؟ دیکھیں، یہی تو پاکستان کا، دیکھیں آپٹکس کے لیے کچھ انیشیٹیوز لے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تھورولی یا تو ریڈ نہیں کیا جاتا، یا پھر ایک دفعہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے تو جی ہمیں ایک عادت بھی ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ لائن اپ ہوتی جائیں گی. جس چیز کی جس اسٹیج پہ ضرورت پڑی تو اس کو ہم شامل کرتے جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آبویسلی اس کی ایک رینج ہوتی ہے، بیٹری جو ہے وہ گاڑی کی جو ایک بیٹری ہے اس کی ایک لائف ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. اٹ نیڈس ٹو بی ریچارج، اور اس کی ایکسیسیبلٹی چاہیے، اور یہ اس کی اویلیبلٹی چاہیے کہ یہ جو ای وی چارجز ہیں یہ ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے، اور ایک انٹرولز کے بعد ہونے چاہیے، اور اس کے بارے میں ایک آگاہی بھی ہونی چاہیے کہ کتنے انٹرول کے بعد آپ کو ای وی چارجر مل جائے گا. بالکل. جیسے آپ نے ابھی آگاہی کی بات کی تو دیکھیں نا، امپلیمنٹیشن جب ہم کسی منصوبے کی کرتے ہیں تو اس امپلیمنٹیشن میں اس منصوبے کی اویئرنیس ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. واٹ آئی فیل اباؤٹ دیز کیمپینز اور یہ جتنے بھی منصوبے ابھی تک چل رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا، اور میں نے دیکھا بہت سارے ایسے انیشیٹیوز ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ضرور ہیں بٹ ان کی ڈیٹیلس ہمارے پاس نہیں ہیں. چاہے وہ آپ کا ای پاسپورٹ کا منصوبہ ہے، چاہے وہ آپ کا میرا گھر نئی چھت کا منصوبہ ہے، یہ جو بھی ہے ان کے بارے میں نا پراپر اویئرنیس نہیں ہے. تو جب ای وی کو اسٹریٹجی کو آپ امپلیمنٹ کریں گے، اس کی اویئرنیس کو عوام تک پہنچانا ایک تو کتنا ضروری ہے، دوسرا کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. دیکھیں، جو آپ نے پہلے انیشیٹیوز بات کیے ہیں جس میں یہ اپنا گھر اپنی چھت ہے، یہ تو بہت ہی اب اس ٹائم تک بہت سکسیزفل جا رہا ہے.
آئی ہیو سین اٹ. میں نے لوگوں سے بات کی ہے, بلکہ میں نے کچھ گاؤں کے لوگوں سے بھی دیکھا ہے کہ ان کو پیسے ملے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں, پلاٹس خریدے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی کنسٹرکشن کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہر ایک جو بھی انیشیٹو ہے, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر اس سے ریگارڈنگ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ اویلیبل ہے. ہیلپ لائنز ہیں, آپ اگر وہ یوز نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا, آپ نہ کریں گے تو آپ آبویسلی آپ ایک انفارمیشن سے محروم رہ جائیں گے. بالکل. دیکھیں یہ تنقید بہت کی جاتی ہے, لیکن جو ہیلپ لائن کا سسٹم ہے ان آل آف دا ڈپارٹمنٹس, اٹس ویری ویری گڈ کہ لوگ ویب سائٹ سے بھی دیکھتے ہیں اور سارا سسٹم ہی آن لائن ہے. بالکل. آپ نے ایک آن لائن آکشن کے ذریعے یا ایک آن لائن جو ہے وہ ڈرا کے ذریعے آئی وڈ سے کہ آپ اپنے کوئی بھی اسکیم کو اویل کر سکتے ہیں. ایز فار ایز دس پروجیکٹ از کنسرن کہ دیکھیں یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے ہے, اس میں پھر دو وہ آ جاتی ہیں, جیسے میٹرو بس چلی تھی, بالکل, کوئی احتجاج ہوا تو سب سے پہلے میٹرو بس کی کھڑکیاں توڑ دی جاتی تھیں, ابھی بھی توڑ دی جاتی ہے, کوشش کی جاتی ہے. جی, تو دیکھیں نا وہ پراپرٹی تو نہ مریم نواز کی ہے نہ وہ کسی پچھلے وزیر اعظم کی, وہ پبلک پراپرٹی اور یوز بھی آپ ہی نے کرنی ہے. ان کے پاس گاڑیاں ہیں, آئی اگری, ان کے پاس اپنے سولوشنز ہیں. آپ کے لیے جو سولوشنز وہ بنا رہے ہیں کم از کم ان کو تو آپ اس طرح نہ کریں کہ وہ استعمال میں ہی نہ رہ جائے. اچھا مجتبیٰ, ایک اور سوال یہ ہے کہ جو آپ کی ای وی بسز ہیں, ای وی کارز ہیں, ان کی جو بیٹری کی کاسٹ ہے دیٹ از ٹو مچ, بہت بڑی کاسٹ ہے نارملی عام بیٹریز کی نسبت. تو ان کی ریپلیسمنٹ کاسٹ, ان کی بیٹری لائف اور اس کی لانگ ٹرم مینٹیننس کے لیے کوئی ہم نے فائنینشیل پلان تیار کیا؟ آبویسلی دیکھیں نا, ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک منیمل سی انہوں نے فی رکھی ہے فار دا ٹریول, تو وہ انہی چیزوں کے لیے اس کو مینٹیننس کے لیے کام آئیں گی. ان کے جو کام کر رہے ہیں ڈرائیورز ہیں یا کنڈکٹرز ہیں, ان کی تنخواہیں دینے کے لیے کام آئیں گی, تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو یہ پروجیکٹ, تو تبھی یہ کامیاب ہوگا. اگر یہ بھی دوسرے کچھ پروجیکٹس کی طرح آ کے گندم کی طرح بوجھ پڑ جائے گا گورنمنٹ کے اوپر, تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں اور دیکھ رہی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ جب اتنا پریشر آ جاتا ہے تو وہ نہیں چلتا. لیکن یہ جو ساتھ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, آپ میٹرو کی آپ کے سامنے مثال ہے, وہ اپنا ریونیو خود جنریٹ کر رہی ہے, ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اس نے سسٹین رکھا ہوا ہے اور آپریشنل ہے. ادروائز اتنا بڑا پروجیکٹ کبھی بھی لیک آف فنڈز کے اوپر نہیں چل سکتا. اچھا آخری سوال مجتبیٰ آپ سے, ہم پہلے ہی امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹری ہے اور اس کی ڈپینڈنسی کی وجہ سے اب اس وار اینڈ ٹیرر سچویشن میں پاکستان بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. پھر اب ہم ای وی اگر اسٹریٹجی کو پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر ہماری امپورٹ ڈپینڈنس اور بڑھتی. کیا ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پاکستان کے اندر کس طرح سے مینیج کریں گے اگر ہمیں اپنی امپورٹ ڈپینڈنسی کم کرنی ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ پاکستان خود اتنا ہو جائے, سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائے, تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جب یہاں پہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کی کوالٹی, ایک تو جو ایک نارمل اسٹینڈرڈ, تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تو چھوڑے, نارمل اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ اپنی گاڑیاں جو یہاں پہ بن رہی ہیں, جتنے ان کے پیسے ہیں, ان کا آپ اسٹینڈرڈ دیکھ لیں, اور جاپان کی یا کسی کی گاڑیاں دیکھ لیں, کسی اور ملک کی گاڑیاں دیکھ لیں, وہ یہ ڈیوٹی کی وجہ سے یہاں پہ مہنگی ہیں, لیکن وہاں پہ وہ کم پیسوں میں زیادہ اس میں آپشنز ہیں. بالکل, لائف سیفٹی آپشنز ہیں بڑی. تو یہاں پہ تو دیکھیں نا, پاکستان میں اگر پروڈکشن ہو تو اس سے تو اچھی کسی چیز کوئی بات ہے ہی نہیں. لیکن آئی ہوپ سو ان فیوچر یہ سوچا جائے کہ یہ چیزیں ہم یہاں پہ بنائیں تاکہ ہمارے لیے فائدہ ہو, ہماری عوام کے لیے فائدہ مند. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. مجتبیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم بات پنجاب گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے, پنجاب گورنمنٹ کے وہ منصوبے جو انہوں نے عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے بنائے ہیں, ان میں سے ایک منصوبہ یہ بھی ہے جو بسز کا ہے. ای وی بسز کو پورے پنجاب میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وچ از ویری گڈ. بٹ سوال وہیں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم بہت سارے منصوبے عوام کی بھلائی کے لیے بناتے ضرور ہیں, انہیں شروع بھی کرتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ منصوبے آفٹر سم ٹائم ہمیں کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتے. پھر وہی انفراسٹرکچر اور پھر وہی جو ہماری مشنری ہے وہ ہمیں مختلف جگہوں پر پڑی گلتی سڑتی نظر آتی دکھائی دیتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اب کی بار جو بھی انیشیٹو لے اسے ایک ایسے لانگ ٹرم پلان کے ساتھ امپلیمنٹ کرے تاکہ ہم اس منصوبے کو نہ صرف اس سال بلکہ آنے والے کئی سالوں میں مزید بہتر ہوتا دیکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, کل پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.